तुम आज लाला के सामने स्लीवलेस पहन कर जाओगी। उसकी कज़न्स ने उसे डेयर दिया था। नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, वो बहुत गुस्सा करेंगे। उनकी बात सुनकर वो डरते हुए बोली थी। हसान शाह को बेपर्दगी बहुत बुरी लगती थी। गाउन में देखकर तो उसकी जान ही निकाल देता। कुछ अरसा पहले 23 साला परी का निकाह 25 साला हसान से हुआ था। क्यों, हसान लाला से डर लगता है? उसकी कज़न्स उसका मजाक उड़ाते हुए बोली थी और फिर उसे गाउन पहना कर ज़बरदस्ती तैयार करके हसान के कमरे में भेज दिया था। वो कमरे में दाखिल हुई तो लाइट्स ऑफ थीं। सामने बेड पर हसान लेटा था। वो जल्दी से एक राउंड लगाती कमरे से बाहर निकलने लगी थी जब हसान ने उसका बाजू पकड़ा था। बहुत हसीन लग रही हो, मेरे लिए तैयार हुई हो ना? अब मुझे खुलकर तारीफ़ तो करने दो, मानी खैजी से कहता वो उसकी जान निकाल गया था। वो उसको दीवार के साथ पिन किए उसके दोनों अतराफ में अपने बाजू टिकाता बोला। वो दीवार के साथ लगी अपनी आंखें मीच गई थी। प्लीज़ जाने दे, मुझे माही लोगों ने ज़बरदस्ती भेजा है। वह अकलाते हुए बोली थी। जानता हूँ, अपनी मर्ज़ी से मेरे पास तुम क्यों आओगी? और परी ने इस बात पर पट से आंखें खोली थी। क्या मतलब? वह हैरान हुई थी। तुम्हारा गुरेज देख रहा हूँ। हसान की आवाज़ में उसके लिए शिकवा था और बेख्तियार वो उसके गाल पर अपना हाथ रखती कुछ बोलने लगी थी और फिर उसने सटपटाते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया था। क्या हुआ? अब ये गुरेज नहीं है तो और क्या है? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना? वो जानबूझकर उसे तंग करने लगा था। नहीं करती हूँ, बहुत करती हूँ, वो जल्दी से बोली थी और फिर समझ आने पर अपनी ज़बान दांतों तले दबा गई थी। अब मुझे जाने दे प्लीज़, वरना वो मेरी बहुत वाट लगाएंगी। वो जल्दी से बात बदलते हुए बोली थी, जबकि हसान तो उसके पहले जुमले के सहर से नहीं निकल पाया था। अगर प्यार करती हो तो फिर जताती क्यों नहीं हो? वो लब दबाए मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला था, जिस पर परी ने आंखें खोले उसे घूरा था। शर्म तो नहीं आती आपको? छोड़े, मुझे जाने दें। और ना जाने दूं तो? वो बज़िद हुआ था। वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा था जब परी ने उसका हाथ रोका था। प्लीज़ लाइट मत ऑन कीजिए। क्यों? क्यों लाइट ऑन ना करूं? वो उसकी तरफ वापस मुड़ता बोला था। बस वैसे ही, वह अकलाते हुए बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। और अब मैं जा रही हूँ, वो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते बोल रही थी जब हसान ने एक झटके से उसे वापस अपनी तरफ खींचा था। और परी हसान के सीने से आ लगी थी। तुम इस कमरे में पहली बार आई हो। कोई तोहफा दिए बिना तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? बताओ क्या चाहिए? वो उसको यूं ही अपने सीने से लगाए बोला था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जाने दें, वरना मैं रो दूंगी। वो रोहा सी होते हुए बोली थी और हसान ने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया था और उसके माथे पर पूरे इस्तेहकाक से अपने लब रखे थे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं बहुत जल्द तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगा और फिर तुम्हें खुद से यूं भागने भी नहीं दूंगा। तैयारी पकड़ लो। उसकी नाक को उंगली से छूता बोला था और फिर उसने नरमी से उसे छोड़ दिया था। एक कदम वो उससे पीछे हुआ था और वो तो भागती हुई कमरे से निकली थी, जबकि सामने वो बदमाशों का टोला खड़ा था। उसके चेहरे की सुर्ख रंगत और उसकी फूली हुई सांसें देखकर वो सभी मानी खेजी से हंसने लगी थी। मर जाओ कहीं जाकर। और वो रोहा सी होती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो सब सारी उसके पीछे ही भागी थी। अरे बताओ ना, हसान लाला ने क्या कहा? तारीफ की या डांटा? माही को जानने की जल्दी थी। अरे इस वक्त तो लाला सो चुके होते हैं। मुझे तो लगता है वो सो गए होंगे, लाला रुख बोली थी। क्या सो गए थे? उन्होंने तुम्हें देखा ही नहीं? माही को अफसोस हुआ था, जिस पर वो शर्माते हुए अपने हाथों में चेहरा छुपा गई थी और वो सारी ही कहका लगाकर हंसने लगी थी। अच्छा बताओ ना, क्या कहा लाला ने? डांटा तो बिल्कुल नहीं होगा, जितनी तुम प्यारी लग रही हो, माही शरारत से बोली थी। बस अब जो भी कहा, तुम लोग निकलो यहाँ से। वो इन सबको धक्का देती खुद वॉशरूम चली गई थी। तभी सकीना बेगम बाहर आई थी। लड़कियों की हंसने की आवाज़ पर वो इधर आई थी। ये क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं और तुम सब अभी तक जाग रही हो? चलो निकलो यहाँ से। और ये परी कहाँ है? वो तो वॉशरूम में है, माही मिनमिनाई थी। चलो जाओ भी तुम भी अपने अपने कमरे में। रात को सोती नहीं हो और दिन को मनहूसों की तरह देर तक उठती हो। जिसने उठकर फजर न पड़ी, देखना मैंने कैसे डंडा लेकर आती हूँ। चलो निकलो। उन्होंने बच्चियों को घर का था और सभी अपने अपने कमरों में चली गई थीं, जबकि थोड़ी देर बाद परी अपना लिबास चेंज करके बेड पर आ बैठी थी। उसके चेहरे से अभी तक धुआं निकलता महसूस हो रहा था। आज के बाद उसने हसान के कमरे में जाने से तौबा कर ली थी और उसकी वो हरकत, वो अपने हाथ से बेख्तियारी माथा छू गई थी। और फिर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी और फिर उसके कहे वो आखिरी अल्फाज। और फिर उसे जल्द ही परेशानी ने भी आ घेरा था। तो क्या वो सच में मेरी रुखसती करवा लेंगे? और रुखसती का सोचते उसको एक नई परेशानी ने आ घेरा था और वह वही हुआ था जिसका डर था। हसान ने अपनी मामा से कहा था कि वो उसी महीने रुखसती करवाना चाहता है।
مگر حسان اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ 1 سال تک تم شادی نہیں کرنے والے۔ جی موم، تب کہا تھا، مگر اب کرنی ہے مجھے شادی۔ ابھی کیا آپ کو اعتراض ہے؟ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ میری تو خوشی اسی میں ہے کہ تم جلد از جلد بال بچوں والے ہو جاؤ۔ جی تو بس میں نے آپ ہی کی خواہش پر غور کیا، اتنی بری بھی نہیں ہے وہ، تو بس اب میں جلد ہی آپ کو دادو بنانا چاہتا ہوں۔ ارے شیطان، کتنی زبان چلنے لگی ہے تمہاری! کرتی ہوں میں تمہارے بابا سے بات۔ ندرت بیگم نے بیٹے کے سر پر لاٹ سے چپت لگائی تھی اور وہ ہنستا ہوا کمرے سے چلا گیا تھا۔ شام کو انہوں نے صادق صاحب سے بات کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے برخوردار شادی کی فرمائش کر رہے ہیں، وہ بھی اسی مہینے میں۔ اور صادق صاحب نے اپنا چشمہ نیچے کر کے بیگم کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی 6 مہینے پہلے تک تو اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور اب اچانک؟ بھائی مجھے نہیں پتہ، جو اس نے مجھے کہا میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ کہہ رہا تھا اسی مہینے رخصتی ہو جانی چاہیے۔ بڑا بدماش ہے، پل میں تولا پل میں ماشا۔ چلو چلو، اچھا ہی ہے، ہم بھی جلد از جلد اس فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں کرتا ہوں شرافت علی سے بات۔ اور اگلے ہی دن ہی انہوں نے اپنے بھائی اور بھابھی سے بات کر لی تھی، اور یوں اسی مہینے کے آخری ہفتے میں شادی فائنل ہو گئی تھی۔ دوپہر کو سب لڑکیاں لان میں لگے آم کے درخت کے نیچے بیٹھی اسنیکس انجوائے کر رہی تھیں۔ تبھی سندس اندر سے بھاگتی آئی۔ ارے اپیا، آپ کو پتہ ہے اندر کیا چل رہا ہے؟ مجھے ماما نے کتنی بڑی نیوز دی ہے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو نا؟ جبکہ سندس پری کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پری کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا تھا۔ رات کے حسان کے جملے ابھی تک اس کے کانوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ ہمارے لالا کا بیاہ، ہمیں گوڈے گوڈے چاہ۔ وہ تالی بجاتے ہوئے لڈی ڈالنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کون سے لالا کا؟ ارے ایک ہی لالا ہے ہمارے، حسان لالا۔ اور اس نے پری کی طرف معنی خیزی سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ سب لڑکیاں سیدھی ہوئی تھیں۔ آؤ بتاتے ہیں، مجھے تو ماما نے بتایا ہے۔ اور تبھی سکینہ بیگم باہر نکلی تھی، وہ ادھر ہی آ رہی تھیں۔ یہ لو لڑکیوں، جوس پیو۔ کب سے گرمی میں بیٹھی ہوئی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگ باہر گرمی میں کیوں آتے ہو؟ دیکھو رنگت کیسی کالی ہو گئی ہے۔ ابھی مہینے بعد ادھر شادی ہے، اور تم سب کالی چڑیلے بنی گھومنا پھرنا۔ اور جلدی جلدی تیاری کر لو، کم دن ہے بہت۔ ان کو جھڑکتے ہوئے انہوں نے پری کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، پھر اس کا ماتھا چوما تھا۔ شکر ہے اللہ کا، میری بیٹی ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی۔ مگر مما، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پری حیرانی سے بولی تھی۔ بیٹا، تمہارے تایا ابو اور تائی امی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے پاس آئے تھے۔ وہ اسی مہینے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمہارے بابا کو اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں۔ تبھی اچانک بادل گرجا تھا اور بارش شروع ہو گئی تھی۔ لو جی، اس ساون کے مہینے میں بھی نا ایسی سمجھ نہیں آتی، کب بارش شروع ہو جائے۔ بھاگو بھاگو لڑکیوں بھاگو، کمرے میں چلو، اور اب بھیگنے نہ لگ جانا۔ پچھلے 1 ہفتے سے تم لوگ مسلسل بھیگ رہی ہو۔ اچھا چچی جان، بات تو سنیں۔ ماہی، لالا رخ اور سندس سکینہ کے پیچھے لگی تھی، جبکہ پری حیرانی سے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ بارش زور سے برسنے لگی تھی، اور جب اس حیرانگی سے باہر آئی تو اس کے لب مسکرائے تھے۔ وہ درخت کے نیچے سے نکل آئی تھی۔ اب وہ بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی اور وہ گول گول گھومنے لگی تھی۔ تبھی اچانک وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس کے منہ سے اچانک چیخ نکلی تھی، مگر سامنے حسان کو دیکھ کر وہ سٹپٹاتے ہوئے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے لگی تھی۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، اور جو تم میری جان نکالنے پر تلی ہوئی ہو وہ اس کے چہرے پر گرتے بارش کے قطروں کو محویت سے تکتا ہوا بولا تھا۔ اچھا بتاؤ، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ جس پر پری شرماتے ہوئے سے چہرہ مڑ گئی تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ ابھی آپ شادی نہیں کرنا چاہتے، پھر اتنی جلدی شادی کا پلان کیسے بن گیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کی طرف پیٹ کے بولی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آیا تھا تب مجھے لگا تھا میں 1 سال تک انتظار کر لوں گا، مگر اب میں 1 لمحہ بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ تمہارے بنا اب گزارا ناممکن سا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائے ہوئے بولا تھا۔ بارش مزید تیز ہوئی تھی، اور پری اپنے ہاتھ کھولے بارش کو اپنی ہتھیلیوں پر گرتا دیکھ رہی تھی۔ حسان نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا تھا، اور پھر وہ اسے گول گول گھمانے لگا تھا۔ پری کھلکھلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے گول گول گھومنے لگی تھی، اور پھر وہ دونوں ایسے ہی گھر کے اندر آئے تھے، کیونکہ بارش مزید تیز ہو گئی تھی۔ صادق اور شرافت علی دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ صادق صاحب کا ایک بیٹا تھا حسان، اور اس سے چھوٹی ماروخ تھی، جبکہ شرافت علی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی پرورش اس سے چھوٹی لالا رخ اور پھر سندس تھی۔ پری بچپن سے ہی حسان کی دیوانی تھی، اور اس کی اس دیوانگی کو سوائے اس کی کزن اور کزن سے بڑھ کر سہیلی ماروخ کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ پری اکثر ہی حسان کے کمرے میں چوری چھپے جاتی تھی، اور اس کی جو ختم ہوئی نوٹ بک ہوتی تھی وہ اٹھا کر لے آتی تھی، اور پھر جیسے وہ الفاظ لکھتا تھا ویسی الفاظ کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ جیسے پین حسان استعمال کرتا تھا ویسا ہی پری کے پاس ہوتا تھا۔
حسان ہمیشہ 6 مہینے بعد بیگ بدلتا تھا، اور جو بیگ وہ پھینک دیتا پری وہ بیگ اٹھا کر اس میں اپنی کتابیں ڈال لیتی تھی۔ حسان کے بچپن کے کتنے ہی سنیکرز تھے جو اس نے سائز کی وجہ سے پھینک دیے تھے، اور پری نے وہ سنبھال کر رکھے ہوئے تھے، اس نیت سے کہ کبھی تو اس کا پاؤں اتنا بڑا ہوگا کہ وہ یہ سنیکر پہن سکے گی۔ اور اس کی یہ خواہش صرف ایک پر ہی پوری ہوئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ سے اس کا کوئی شوز پورا نہیں آیا تھا۔ وہ روز اس کے سنیکرز نکال کر دیکھتی تھی اس کا پاؤں اتنا بڑا ہوا کہ نہیں۔ یہ لو، اسٹور روم میں سے روئی نکال کر لائی ہوں، یہ آگے رکھ لو، یہ تمہیں لالا کے شوز پورے آ جائیں گے۔ مائی ہمیشہ اس کی مدد کو آگے آگے ہوتی تھی۔ میں جتنی بھی روئی رکھ لوں پھر بھی میرا اتنا بڑا پاؤں نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لالا کا پاؤں کتنا بڑا ہے، وہ منہ بناتے بولی تھی، جس پر ماہی کھلکھلائی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا بچپن بھی ختم ہو گیا۔ بچپن سے نکل کر وہ دونوں جوانی کی دہلیز پر آ گئے تھے۔ حسان کم گو طبیعت کا مالک تھا، وہ زیادہ باتونی نہیں تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی پری نے بھی اس کی عادت اپنے اندر ڈال لی تھی۔ وہ بھی اب کم بولتی تھی، جیسے وہ بیٹھتا تھا ویسے ہی وہ بھی بیٹھتی تھی۔ جو سبجیکٹ اس نے پڑھے تھے وہی اب پری بھی پڑھ رہی تھی۔ اور تو اور حسان کو فٹ بال کھیلنے کا شوق تھا۔ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا فٹ بال کا میچ بڑی محویت سے دیکھتا تھا، اور اس کی دیکھا دیکھی فٹ بال کے میچ کو اس کی جتنی محویت سے وہ بھی دیکھتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے پلے ککھ نہیں پڑتا تھا، نہ ہی اسے فٹ بال کی سمجھ تھی۔ اس سے اگر کوئی پوچھ لیتا کہ فٹ بال کا فیوریٹ پلیئر اس کا کون ہے تو اسے تو شاید اس کا نام بھی نہ آتا ہوگا، مگر حسان تو ایک بھی سین مس نہیں کرتا تھا۔ ایک دن معروف نے اپنے بال کٹوا لیے تھے، جس پر حسان نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ یہ لڑکوں جیسے بال منڈوا کر اچھی لگ رہی ہو، یہ لڑکوں کا سٹائل ہوتا ہے، نہ کہ لڑکیوں کا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ لمبے بال ہی اچھے لگتے ہیں۔ حسان کو شاید لمبے بال پسند تھے، اور پری جسے اپنے لمبے بالوں سے کوفت ہوتی تھی، اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اب اپنے بال کبھی نہیں کٹوائے گی، بلکہ اس نے اپنے بالوں کو کی پہلے سے بڑھ کر کیئر کرنا شروع کر دی تھی، اور یوں اس کے بال کمر سے بھی نیچے آنے لگے تھے۔ حسان نے بزنس میں ڈگری حاصل کی تھی، مگر انٹرسٹ اس کا ہسٹری میں تھا۔ اس کے کمرے میں ہسٹری کی بے شمار کتابیں تھیں، اور اس کی دیکھا دیکھی پری نے بھی اپنے کمرے میں ہسٹری کی کتابوں کا ڈھیر لگا لیا تھا، اور ماہی اس کا ہمیشہ مذاق اڑاتی تھی۔ یار، اللہ نہ کرے کبھی لالا یہ کہہ دے کہ ان کو ٹوپی والے برقعے میں لڑکیاں اچھی لگتی ہیں تو تم ٹوپی والا برقع بھی پہن لو گی، جس پر پری اسے ہمیشہ گھور کر رہ جاتی تھی۔ اور انہی دنوں ندرت بیگم نے حسان کے رشتے کی گھر میں بات چھیڑ دی تھی۔ وہ اپنی بھانجی افشا کو حسان کے لیے لانا چاہتی تھیں، اور جب یہ بات پری کو پتہ چلی تو اس کے رنگ اڑ گئے تھے۔ اس دن سب لوگ ہی رات کے کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے حسان کے، اور تبھی انہوں نے بات چھیڑ دی تھی۔ سکینہ، مجھے آج نصرت کی کال آئی تھی۔ ارے ہاں بھابھی، کیسی ہیں وہ؟ بڑا ٹائم ہو گیا وہ ہمارے پاس نہیں آئی، اس سے کہیں نا چکر لگا جائیں۔ یہ بات تو ہے، میں بھی اسے بڑا مس کر رہی ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا اس نے چکر نہیں لگایا۔ اچھا، اس نے مجھ سے ایک بات کی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں بولیں۔ سکینہ بیگم اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ افشا کا رشتہ دیکھ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم افشا حسان کے لیے لے لیں۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے بھابھی، وہ بڑی پیاری بچی ہے اور بڑی سگڑ اور سلیقہ شعار بھی ہے، ہمارے چاروں نمونے ملا کر بھی اس جیسی نہیں بن سکتی۔ بھائی مجھے افشا بڑی پیاری لگتی ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے سکینہ، تم تو ہر وقت بچیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو، ہماری بچیاں بھی لاکھوں میں ایک ہیں۔ ندرت بیگم نے جلدی سے دیورانی کو ٹوکا تھا۔ بھابھی، آپ کو تو یہ پاگل اچھی لگتی ہیں، خیر آپ حسان سے بات کریں اور ہاں کر دیں، اور اچھا ہے نا، گھر میں ہلہ گلا ہو جائے گا۔ ہاں میں پوچھتی ہوں حسان سے۔ جبکہ پری کے تو کھانا حلق میں جیسے اٹک گیا تھا، پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے لبوں سے لگایا تھا۔ پری کمرے میں آ گئی تھی، اس کے پیچھے ہی ماہی بھی تھی۔ پری سیدھا کمرے میں آ کر واش روم چلی گئی تھی، اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی تھی، اور تنہائی ملتے ہی اس کے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ پری کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی صرف ماما نے بات کی ہے اور میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا، شادی تو کرنی ہے، اور افشا تو ہے بھی بڑی پیاری، وہ خود کو نارمل کرتی بولی تھی۔ ہاں تو وہ پیاری ہوگی، مگر تم سے پیاری نہیں ہے، اور لالا کے ساتھ صرف تم ہی پیاری لگتی ہو۔ میں کرتی ہوں ماما سے بات، تم ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرو گی ماہی، تمہیں میری قسم۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اور بھاڑ میں جائے تمہاری قسم، دیکھتی ہوں افشا کیسے لالا سے شادی کرتی ہے۔ اور اب ماہی جلے پیر کی بلی بنی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی، تب سکینہ بیگم کمرے سے نکلی تھیں۔ ارے ماہی، خیریت ہے؟ تم رات کو یہاں بیٹھی ہو؟ جی چچی جان، وہ نا لالا آنے والے ہیں نا، تو حسان کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ رات 12-1 بجے آئے گا، اور جب تک وہ آ نہیں جاتا تھا ماہی نے نہ سونے کی قسم کھا لی تھی۔ جیسے حسان کی گاڑی گھر کے اندر آئی اس نے سکھ کا سانس لیا تھا، اور وہ بھاگ کر باہر نکلی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ماہی،
خیریت ہے بچے؟ تم جاگ رہی ہو ابھی تک؟ لالا خیریت ہے بھی اور نہیں بھی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو راستے میں روک لیا، مگر بات بہت بہت ضروری ہے۔ ماہی مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ ماہی مجھے بتاؤ ٹینشن کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو پری کیسی لگتی ہے؟ مجھے پری جیسی ہے ویسی لگتی ہے، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو لالا کیا آپ پری کو پسند نہیں کرتے؟ کیا آپ کو پری سے محبت نہیں ہے؟ اور حسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر جلد ہی وہ اپنی مسکراہٹ کو چھپا گیا تھا اور ماہی کو اس نے گھورا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ہاں لالا، ماما نے آج ہی ہم سب کو بتایا کہ وہ افشا سے آپ کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں، جبکہ مجھے آپ کے لیے پری پسند ہے۔ لالا پلیز آپ ماما سے کہیں آپ کی شادی پری سے کر دیں۔ مگر تم اتنی کیوں اتاولی ہو رہی ہو میری شادی پری سے کروانے کے لیے؟ تو کیوں نہ ہوں، ہماری اتنی پیاری پری ہے، میں اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے نا میں اسے کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ وہ بھائی کے گلے لگ گئی تھی۔ تو پھر مجھے کیسے دو گی؟ کیونکہ آپ بھی مجھے اتنے ہی پیارے ہیں جتنی وہ پیاری ہے، تو آپ دونوں ایک ساتھ مجھے اچھے لگتے ہیں نا۔ نہ مجھے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا اچھا لگتا ہے، نہ یہ اس کے ساتھ۔ لالا آپ بات کریں ورنہ میں تو مر جاؤں گی اگر پری کی شادی کہیں اور ہوئی۔ اور حسان نے اس کی ناک دبائی تھی۔ بڑی شیطان ہو گئی ہو تم۔ ماہی اچھا مجھے کچھ کھانے کو تو دو۔ کھانے کو بعد میں دوں گی، پہلے مجھ سے وعدہ کریں، ماما سے بات کریں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ماما سے بات کروں گا، وہ ہار مانتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بات کریں گے؟ مجھے بھی تو بتائیں نا۔ میں یہی کہوں گا کہ ماہی کہہ رہی تھی کہ مجھے خالہ کی فیملی زہر لگتی ہے، اور وہ بھائی کو گھورتے ہوئے روحاں سی ہوئی تھی۔ آپ ماما سے میری شامت لانا چاہتے ہیں؟ پلیز نا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گی ویسے ہی کر لوں گا۔ اب جاؤ مجھے کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اور ماہی کچن کی طرف بھاگی تھی، تبھی پری کمرے سے نکلی تھی۔ اس کو پیاس لگی تھی، وہ کچن میں آئی تھی۔ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ یہ تم آدھی رات کو الو کی طرح کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ ماہی کے سر پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں تمہیں تو جیسے نیند میں چلنے کی عادت ہے نا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یار بھوک لگ رہی ہے مجھے، اور یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں بھی بھوک لگی ہے؟ وہ لالا آئے ہیں اسلام آباد سے، ان کے لیے کھانا گرم کر رہی ہوں۔ اور تبھی پیچھے سے حسان آیا تھا۔ کھانا گرم ہوا یا نہیں ماہی؟ جی لالا بس ہو گیا، چلو لے آؤ کھانا۔ اور پری تم نے کیوں نہیں کھایا تھا؟ وہ سالن والا ڈونگا اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پر لے جاتا ہوا مصروف سا بول رہا تھا۔ ہاں وہ بس سر میں درد تھا تو میں جلدی شام کو سو گئی تھی، اس لیے بس۔ اچھا پھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اور ماہی نے پری کو آنکھ ماری تھی۔ نہیں وہ بس اب میں چائے پیوں گی، کافی ہے۔ ارے چائے تو میں بھی پیوں گا نا، آؤ پہلے کھانا کھا لو پھر چائے بھی پی لینا، بلکہ کھانا کھانے کے بعد چائے تم بنانا، ماہی بہت ہی بری چائے بناتی ہے۔ اور ماہی پری کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لے آئی تھی اور تینوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ تبھی سندس بھی آنکھیں ملتی ہوئی کچن میں آئی تھی اور حیرت سے ان کو کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی۔ یہ بیٹیاں تو رات کو اٹھ کر کھاتی ہیں، یہ بیٹے کس خوشی میں کھا رہے ہیں؟ وہ حسان لالا کو دیکھتے بولی تھی۔ دور بدل گیا ہے، اب بیٹے بھی رات کو اٹھ کر کھاتے ہیں، وہ مصروف سا بولا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے بیٹوں کی پیدائش پر بھی سوچنا چاہیے ماں باپ کو۔ بالکل، حسان نے ایسی انداز میں جواب دیا تھا۔ اچھا ماہی کپ چائے کا میرے کمرے میں لے آنا، میں اب جا رہا ہوں۔ وہ کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ پری اٹھ کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ ماہی کو دیا تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ صبح 11 بجے تک سوتا رہا تھا اور ندرت بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ وہ ابھی تک بستر میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور اپنے کسی امپلائی کی کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ فون بند کرتا ماں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی ماما خیریت؟ ہاں تم ابھی اٹھے نہیں، اتنی دیر کر دی؟ جی ماما ابھی اٹھنے ہی والا ہوں، بہت تھک گیا تھا رات کو تو اس لیے دیر تک سوتا رہا۔ اور بتاؤ اسلام آباد میں میٹنگ کیسی رہی؟ بہت اچھی، ایک دم فرسٹ کلاس۔ وہ بہت خوش تھا اس میٹنگ کی وجہ سے۔ اچھا میں تم سے ایک بات کرنے آئی تھی۔ جی ماما۔ وہ جانتا تھا ماما کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ تمہاری خالہ افشاں کے لیے مجھ سے بات کر رہی تھیں، کل ہی ان کی کال آئی ہے۔ تمہیں افشاں کیسی لگتی ہے؟ اور وہ ماں کو دیکھتا ہوا چپ ہو گیا تھا۔ حسان مجھے بتاؤ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ ماما اگر میں کہوں ہاں تو کیا مان جائیں گی؟ وہ ماں کا ہاتھ نرمی سے تھامے مسکراتا ہوا بولا تھا۔ حسان تمہاری خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ تو پھر ماما اگر میری خوشی آپ کے لیے اہم ہے تو پھر آپ اتنی دور کیوں جا رہی ہیں؟ آس پاس دیکھیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا تھا، جس پر ندرت بیگم نے بیٹے کو گھورا تھا۔ ماں کے ساتھ چلاکیاں مت کرو، نام بتاؤ۔ آپ میری ماما ہیں، آپ گیس کر لیں۔ پری کی بات کر رہے ہو؟ ارے ماما اتنا صحیح گیس کیسے کر لیا آپ نے؟ حسان حیران ہوا تھا۔ پری مجھے بھی بڑی پیاری لگتی ہے، مگر جب نصرت نے مجھے خود کال کر کے کہا تو مجھے اچھا نہیں لگا انکار کرنا۔ پری تو لاکھوں میں ایک ہے اور تمہارے ساتھ جچتی بھی وہی ہے،
چلو میں بہانے سے نصرت سے کوئی بھی بات کر لوں گی. آئی لو یو ماما. وہ ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا گیا تھا. اچھا تو پھر کیا کہتے ہو, کوئی منگنی کر لیں؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں شادی کر لیں. ارے ماما اتنی جلدی؟ ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے. ابھی آپ بس منگنی کر دیں. شادی میں 1 سال تک نہیں کرنا چاہتا. وہ فوراً انکار کر گیا تھا. چلو ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی. اور پھر انہوں نے منگنی کے بجائے نکاح کر لیا تھا. صادق صاحب تو شادی کرنا چاہتے تھے, مگر حسان کے منع کرنے پر وہ چپ ہو گئے تھے. اور اب اچانک ہی اس نے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا, جس پر وہ حیران ہوئے تھے. مگر ان کی خوشی بھی بیٹے کی خوشی میں ہی تھی. انہوں نے شادی کی ڈیٹ رکھ دی تھی. گھر میں زور و شور سے تیاریاں شروع تھیں. اور وہ دن بھی آخرکار آ ہی گیا تھا, جس کا حسان اور پری کو نہ جانے کب سے انتظار تھا. اور اس وقت پری حسان کے کمرے میں اس کے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی. ہمیشہ کی طرح اس کی نظریں آج بھی جھکی ہوئی تھیں. چہرے پر ہلکی ہلکی شرمیلی سی مسکراہٹ تھی. اور حسان اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی میں الجھا ہوا تھا. تم نے میرا نام نہیں لکھوایا؟ لڑکیاں تو بڑے شوق سے لکھواتی ہیں اپنے دولہے کا نام. وہ حیران ہوا تھا, جس پر پری جھینپ گئی تھی. نام لکھا ہوا ہے, مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ ڈھونڈ لیں. وہ شرماتے ہوئے بولی تھی. اچھا یہ بات ہے, تو ابھی ڈھونڈتا ہوں. وہ اب اس کی ساری مہندی کو غور سے دیکھ رہا تھا, اور پھر اس کی ہتھیلی پر اسے مل گیا تھا. یہ دیکھو, یہ لکھا ہوا ہے, حسان کی پری. حسان نے وہاں اپنے لب رکھے تھے. ویسے اچھا ہی ہوا جو مجھے ماہی نے تمہارے بارے میں بتا دیا, ورنہ میں تو کسی بھی رشتے پر ہاں کر دیتا. اچانک جانے اسے کیا سوچی تھی کہ وہ یہ بول گیا تھا, اور پری حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا کیا مطلب؟ ماہی نے آپ کو کہا ہے؟ ہاں نا, مجھے ماہی نے تو کہا تھا میں پری سے شادی کر لوں. پری مجھ سے محبت کرتی ہے بچپن سے. وہ لب دبائے مسکرایا تھا. پری کا تو چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا. کس نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ میں تو نہیں کرتی, بلکہ آپ تو مجھے اچھے ہی نہیں لگتے تھے. وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی. اس کی آواز کانپنے لگی تھی, اور حسان تو گھبرا گیا تھا. کیا ہوا پری, تم اتنا گھبرا کیوں گئی ہو؟ یار میں مذاق کر رہا تھا. یہ کیسا مذاق کیا آپ نے؟ اس طرح کا کوئی مذاق کرتا ہے اپنی دلہن سے؟ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی. پری پلیز آئی ایم سو سوری. یار میں تمہیں تنگ کر رہا تھا. اچھا سوری, معاف کر دو. دیکھو میں کان پکڑ لیتا ہوں. نہ جانے کیا میرے ذہن میں آیا جو میں تم سے یہ مذاق کر گیا. آئی ایم سوری. وہ بری طرح سے شرمندہ تھا. وہ جو اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا, اب خود ہی پریشان ہو گیا تھا. پہلی رات اس نے اپنی دلہن کو رلا دیا تھا. بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, بچپن سے لے کر اب تک, بے تحاشا بے پناہ. اب آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی. میں جھوٹ نہیں بول رہا. اگر جھوٹ ہے تو مجھے یہ کیسے پتہ ہوگا کہ بچپن سے میری ہر نوٹ بک جو ختم ہو جاتی تھی لکھتے لکھتے وہ میرے کمرے سے غائب کیسے ہو جاتی تھی؟ میرے جو جوتے مجھے سائز میں چھوٹے ہو جاتے تھے, وہ میرے کمرے سے غائب کیسے ہو جاتے تھے؟ اور پھر وہ ساری چیزیں پری کے کمرے میں کیسے پہنچ جاتی تھیں؟ تمہیں کیا لگا تھا تمہاری محبت میری آنکھوں سے چھپی رہ سکے گی؟ پہلے میں حیران ہوتا تھا تمہاری ان حرکتوں سے, مگر پھر مجھے تمہاری انہیں حرکتوں سے محبت ہونے لگی. اچھی لگنے لگی مجھے تم. اور آہستہ آہستہ نہ جانے کب کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی, اور اب تو عشق ہو گیا. وہ تو اسے منہ کھولے حیرانی سے دیکھ رہی تھی. آپ کو ان باتوں کا کیسے پتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ماہی نے بتایا ہو. وہ ابھی بھی بدگمان تھی. بہن ہے وہ میری, وہ اپنے لالا سے ایسی باتیں کرتی اچھی تھوڑی لگے گی. ہاں جس دن ماما نے افشاں کے بارے میں بات کی تھی, اس دن اس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوا تھا, اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ ماما میری شادی کر رہی ہیں. اور اچھا ہی کیا اس نے, تو احسان کیا مجھ پر. اگر ماما مجھ سے پوچھے بنا رشتہ طے کر دیتی تو میں تو رہ جاتا نا ہاتھ ملتا. آئی لو یو سو مچ. وہ محبت سے بولا تھا, اور پری نے بھی آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں. حسان دکھنے میں جتنا کمگور ان رومانٹک لگتا تھا, پری نے اس کو الگ ہی روپ میں پایا تھا. اپنے لیے اس کی دیوانگی دیکھ کر پری کبھی کبھی حیران رہ جاتی تھی. وہ خود پر رشک کرتی تھی. حسان اب اسے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا. ناولوں کی شوقین پری کو ترکی پسند تھا, اور حسان اس کے بنا کہے اسے ہنی مون کے لیے ترکی لے گیا تھا. حسان, آپ کو کیسے پتا کہ مجھے ترکی پسند ہے؟ جیسے تمہیں پتا کہ مجھے ہسٹری کی کتابوں سے عشق ہے, جیسے تمہیں پتا ہے کہ مجھے فٹ بال میچ پسند ہے. بے شک تمہیں ذرا سمجھ نہیں آتی, مگر دیکھنا تم نے ضرور ہوتا ہے. اسی طرح مجھے ترکی پسند ہے, کیونکہ میری جان کو ترکی پسند ہے. اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا. اب حسان اسے اکثر ہی اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر چھیڑا کرتا تھا, کہ کیسے وہ لان کی چیئر پر بیٹھ کر الٹی کتاب پکڑ کر ٹیرس پر کھڑے حسان کو تکتی رہتی تھی. تبھی حسان کو کچھ یاد آیا تھا. تم نے میری وہ خوشبوؤں کا تو بتایا ہی نہیں. چورنی, کتنی میری خوشبوئیں ہیں جو تم نے چرائی ہیں. وہ حسان کے پرفیوم بھی چرا لیتی تھی. اب اپنی خوشبوئیں آپ کو یاد آ رہی ہیں؟
وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ دن بدن نکھرتی چلی گئی تھی۔ وہ تو پہلے بھی حسان کی دیوانی تھی، اب تو اس کی دیوانگی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی ساری کزنز اسے چھیڑتی تھیں، شادی کروا کے میں بھول ہی گئی ہو، کیونکہ جب حسان گھر ہوتا پری کو پھر کسی دوسرے کا ہوش نہیں رہتا تھا، اور جب وہ گھر نہیں ہوتا تو یا تو وہ اس کے کھانے بنا رہی ہوتی تھی، یا پھر اس کے کپڑے سیٹ کر رہی ہوتی تھی، یا اس کے جوتوں کو چمکانے میں لگی ہوتی تھی۔ اور لالا، رخ اور ماہی اس پر غصہ بھی کرتی تھیں۔ یہ کام ملازم بھی تو کر سکتے ہیں، اور پری اب ان کو کیسے بتاتی کوئی بھی ملازم اس کی چیزوں کو ہاتھ لگائے اسے پسند ہی نہیں تھا۔ پری حسان کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی، اور اس دن وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ تینیں ہی اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ لالا رخ نے آگے ہو کر جھانکا تھا جب اس نے چمچ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ پیچھے ہو کر کھڑی ہو، کھانا خراب کرنا ہے کیا؟ پری نے اسے ڈانٹا تھا۔ اوہو، اپنے سرتاج کے لیے کھانا بنا رہی ہو؟ اسی لیے نا؟ ہاں، میں حسان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے میٹنگ سے فارغ ہو کر وہ سیدھا گھر آئیں گے اور ان کو بہت بھوک لگی ہے، اس لیے جاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ وہ سگڑ عورتوں کی طرح ایپرن باندھے کچن میں زور و شور سے کام کر رہی تھی، اور ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے نا، شادی کر کے تم بالکل پرائی ہو گئی ہو۔ ہمیں لگا تھا یہ ہماری پری ادھر ہمارے گھر میں رہے گی، ہمارے بھی مزے ہوں گے، مگر تم تو… اچھا چلو، ہمارا کوئی تو فائدہ کر دو شادی شدہ ہو کر۔ ہاں بولو، کیا چاہیے؟ اسے لگا تھا شاید وہ کوئی الٹی سیدھی فرمائش کرنے لگی ہیں حسان سے۔ ہمیں بیبی چاہیے، سندس اچانک بولی تھی۔ پری نے حیرانی سے دیکھا تھا۔ بیبی؟ کیا مطلب؟ ارے بھائی، شادی کے بعد سب کے بچے آتے ہیں، ہمارے کیوں نہیں آ رہے؟ سندس کمر پر ہاتھ رکھ کر فل لڑائی کے موڈ میں تھی۔ تم دونوں کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ رک جاؤ، تمہیں میں بتاتی ہوں۔ پری نے اپنے جوتے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور سندس لالا رخ اور ماہی کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کیسی باتیں سکھا رہے ہو تم دونوں اسے؟ اتنی سی ہے ابھی، زمین سے پوری نکلی نہیں، اور کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہے۔ بتاتی ہوں میں ابھی مما کو۔ ہاں ہاں بتاؤ، کیا بتاؤ گی؟ یہی کہ ہم پھپھو بننا چاہ رہی ہیں۔ یہ کون سی بری خواہش ہے؟ ماہی کے کہنے پر پری نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ دفع ہو جائے یہاں سے، دماغ مت خراب کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک ہی پیچھے حسان آیا تھا۔ لالا دیکھے نا، آپ سے شادی کروا کے کتنے نخرے ہو گئے ہیں، ہماری بات ہی نہیں سنتی، بلکہ ہمیں تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ لالا رخ جیجو کو دیکھتے فوراً ہی بہن کے بجائے جیجو کی طرف ہو گئی تھی۔ ارے میری اتنی پیاری بہنوں کو کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ میں ڈانٹ رہی ہوں؟ اور آپ کی بہنیں جو گھنٹے سے میرا سر کھائے جا رہی ہیں، کام ہی نہیں کرنے دے رہی۔ ایسا کریں، اپنی بہنوں سے کھانا بنوا لیں، میں جا رہی ہوں۔ ارے اتنا غصہ؟ دیکھو، اب یا تو مجھے کھانا بنا کر دو یا پھر میری بیگم سے سوری کرو، تم لوگوں نے تو میری بیوی کو ناراض کر دیا۔ بھابھی جان، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ وہ تینوں یک زبان بولتی کھلکھلاتی ہوئی کچن سے چلی گئی تھیں۔ ویسے ان کی خواہش کو اتنی بیجا بھی نہیں ہے۔ حسان اچانک اس کے قریب آتا بولا تھا، اور اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ اب آپ بھی شروع ہو جائیں۔ اچھا، کھانا لے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آپ بیٹھے، میں لے آ رہی ہوں۔ اور پھر ماہی کی تو جیسے اللہ نے سن لی تھی۔ پری کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اس کی ماما اور تائی امی اسے ہاسپٹل لے گئی تھیں، اور ڈاکٹر نے ان کو خوشخبری سنائی تھی۔ گھر آتے ہی تینوں لڑکیوں کو جیسی ہی خبر ملی، وہ تو پری کے گرد گھیرا ڈال کر لڈی ڈالنے لگی تھی۔ ان سب کو خوش دیکھ کر پری نے دل ہی دل میں اپنی خوشی کی بلائیں اتاری تھیں۔ ندرت بیگم نے اور سکینہ بیگم نے الگ الگ پری کا اور بچے کا صدقہ دیا تھا، مگر کچھ بلائیں ہوتی ہیں جو صدقے سے بھی نہیں ٹلتی۔ ایسی ایک بلا حسان اور پری کی زندگی میں بھی نمودار ہوئی تھی۔ وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب اچانک ہی اونچا اونچا کسی لڑکی کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ یہ لڑکی اجالا تھی، حسان کی سیکرٹری رہ چکی تھی، اور کسی وجہ سے حسان نے خود اس لڑکی کو فائر کر دیا تھا، اور شاید اسی بات کی انا لے کر وہ اس گھر میں آئی تھی۔ کون ہو تم لڑکی، اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ندرت بیگم سب سے پہلے بولی تھیں۔ ارے ساسو ماں، مجھے پتا تھا آپ لوگ یہ ضرور پوچھیں گے۔ آپ کے گھر کے مردوں کو تو پتہ ہے میں کون ہوں، یہ دیکھیے۔ اس نے فوراً نکاح نامہ لے کر سامنے کیا تھا۔ یہ میرا اور آپ کے لاڈلے بیٹے کا نکاح نامہ ہے، اور یہ دیکھیں نیچے سائن، دیکھیں سائن، آپ کے شوہر اور آپ کے دیور کے سائن بھی ہیں۔ اچھا رکیں، ایک اور چیز دکھاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا تھا اور تصویریں دکھانے لگی تھی۔ پھر اس نے سب افراد کی طرف وہ موبائل کا رخ موڑا تھا۔ پری منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے حسان، یہ کیا ہے؟ سکینہ بیگم اور ندرت بیگم حیران تھی۔ مما یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹی تصویریں اور جھوٹا نکاح نامہ بنا کر لے آئی ہے۔ ارے انکل، آپ کو تو پتہ ہوگا نا یہ کیا ہے، یہ آپ کو بھی یاد دلانا ہوگا۔ یاد ہے، اسلام آباد میں آپ دونوں بھی تھے، بس 3 ماہ پہلے کی تو بات ہے۔ اور 3 مہینے پہلے ایسا ہوا تھا کہ صادق صاحب، شرافت علی اور حسان تینوں اسلام آباد گئے تھے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کی بزنس میٹنگ میں نے ڈن کروا دی، تو آپ لوگوں نے مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا۔
لالچ دے کر اپنے بیٹے سے میرا نکاح کروایا، مجھے حسان کی بیوی کے طور پر میٹنگز میں اور پارٹیز میں لیے پھرتے رہے، اور وہ تینوں مرد تو اس چلاک لڑکی کی بیہودہ باتوں پر شوق رہ گئے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی؟ صادق صاحب غصے سے لال ہو گئے تھے۔ بابا رہنے دیں آپ۔ سرتاج، شکر ہے آپ کو میری فکر تو ہوئی۔ وہ حسان کا بازو پکڑے لاڈ سے بول رہی تھی اور حسان نے جھٹکے سے اسے دور کیا تھا۔ آجا چلیں، مجھے تو بہت تھکن ہو رہی ہے، میں تو کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ کمرہ مجھے پسند نہیں آیا، کوئی یہ اور دیکھتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اس کمرے سے نکل آئی تھی، اپنے ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ کمرہ ماہی کا تھا اور وہیں پر اس نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ یہ سب کیا ہے لالا؟ ماہی سب سے پہلے بولی تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسان اور صادق صاحب، آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی اتنی بیہودہ حرکت کرتے ہوئے؟ اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کیوں ایسا کروں گا؟ وہ بیوی پر چلائے تھے جب حسان نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو خاموش رہنے کا بولا تھا۔ حسان کا موبائل بجا تھا۔ اس کی آج بہت ضروری میٹنگ تھی اور اس میں ان سب کا جانا بہت ضروری تھا۔ بابا، میٹنگ کے لیے کال آ رہی ہے اور اس میٹنگ میں ہمارا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا کریں اب؟ آپ لوگوں کو میٹنگ کی بڑی فکر ہے اور یہ عذاب جو ہمارے سر پر ڈال دیا وہ؟ ندرت بیگم پھر سے بول رہی تھی، جبکہ پری تو ایسے نڈھال سی بیٹھی تھی۔ ماہی، پری کو کمرے میں لے جاؤ۔ اس نے بہن کو اشارہ کیا تھا اور ماہی پری کا ہاتھ پکڑے لے گئی تھی۔ ندرت بیگم اور سکینہ بیگم بھی پری کے پیچھے ہی چلی گئی تھیں۔ ان کو پری کی طبیعت کی فکر تھی، جبکہ سندس اور لالا رخ ابھی تک صدمے میں تھیں۔ سندس بیٹا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ بابا، یہ عذاب ایسے نہیں ہم سے ٹلنے والا، بہت سوچ سمجھ کر ہمیں چلنا ہوگا۔ مگر حسان، تم جانتے ہو وہ سب فیک ہے۔ ہم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، یہ صرف ہمیں گمراہ کرنے کی سازش ہے۔ افندی انٹرپرائزز والوں نے مجھے انہی پر شک ہے۔ چچا جان، آپ ایسا کریں، ہم اس کو اپنے گھر میں یوں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری خواتین کو نقصان پہنچائے۔ گارڈز وغیرہ ہیں، آپ نے رسک بالکل نہیں لینا۔ اور میں اور بابا جاتے ہیں میٹنگ میں۔ یہ میٹنگ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور شرافت علی تو بھتیجے کی اتنی ذہانت پر حیران رہ گئے تھے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو حسان، تمہاری بات میں دم ہے۔ بہرحال تم جاؤ، میٹنگ اٹینڈ کرو اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور میں اس کو دیکھتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ حسان واپس مڑا تھا مگر اس کے قدم اس کا ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ کیا ہوا حسان؟ بابا، میں پری سے مل لوں؟ ہاں ہاں جاؤ، تم پری سے مل لو، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آنا۔ اور وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا تیزی سے کمرے میں گیا تھا۔ ماما، وہ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تھا۔ مت بلاؤ مجھے ماما، شرمندہ کر دیا تم نے مجھے۔ ندرت بیگم کمرے سے نکل آئی تھیں۔ ماہی اور سکینہ بیگم بھی نکل گئی تھیں۔ پری مجھے بتاؤ، تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ مجھے صرف ہاں یا نہ میں جواب دو پری۔ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، یہ ہماری زندگی کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے۔ بابا اور چچا کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے، پچھلے 10 سالوں سے وہ اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ بابا گاڑی میں میرا ویٹ کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ پری۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے حسان، مجھے پتہ ہے وہ سب جھوٹ ہے، مگر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہاں اندر کچھ چبھ رہا ہے۔ وہ لڑکی کیسے استحقاق سے آپ کا نام لے رہی تھی، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ میں صرف تمہارا ہوں اور صرف تمہارا بھروسہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ، میں جلدی واپس آتا ہوں اور اس لڑکی کو بھی سبق سکھاتا ہوں۔ تبھی وہ نیچے اترا تھا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ تیزی سے گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ ان کی میٹنگ تو شاندار رہی تھی، مگر واپسی پر ان کی گاڑی پر کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ مگر خدا کا شکر تھا وہ دونوں ہی بچ گئے تھے، اور یہ فائرنگ کروانے والے کون تھے حسان اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ 2 مسلح افراد جو بائک پر تھے وہ فائرنگ کر کے بھاگ نکلے تھے، جبکہ حسان نے گاڑی ان کے پیچھے ڈال دی تھی۔ حسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ جانے دو ان کو، ہم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے، ان کے پاس گنز ہیں۔ بابا، میرے پاس بھی گن ہے اور میں ڈروں گا نہیں۔ حسان، تم پاگل ہو گئے ہو۔ بابا، میں نے کہا نا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کسی کے سامنے اپنی سچائی پیش نہیں کروں گا۔ حسان نے اپنی گاڑی سے گن لی تھی اور دور سے ان پر فائر کیے تھے۔ ان دونوں نقاب پوش لڑکوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کی گاڑی کے پیچھے گاڑی آ رہی ہے۔ فائر سیدھا بائک کے ٹائر پر لگا تھا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا کر گرے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے گنز بھی گر گئی تھیں۔ حسان تیزی سے باہر آیا تھا، اس نے دونوں لڑکوں کو دبوچ لیا تھا۔ صادق صاحب نے پولیس کو کال کر دی تھی، پولیس آ رہی تھی۔ تب تک حسان نے ان دونوں لڑکوں کو مار مار کر کچوبر مرا دیا تھا، اور پولیس کے آتے ہی 2 تھپڑ کھانے پر ہی انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر آفندی کا نام اگل دیا تھا۔ تبھی ثاقب آفندی کی کال آئی تھی۔ ہاں، میرا کام ہو گیا، مار دیا تو نے حسان اور اس کے باپ کو۔ بڑا اتراتے پھر رہے تھے نا اس میٹنگ کی کامیابی پر۔ ثاقب آفندی کی آواز جیسے اسپیکر سے گونجی تھی۔ حسان نے کال ریکارڈنگ پر لگا دی تھی اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ بات کرے۔
ہاں صاحب، مار دیا ہم نے حسان کو اور اس کے باپ کو، دونوں کو۔ اب ہمیں ہمارے پیسے کب ملیں گے؟ اور اس پر ثاقب آفندی کا قہقہا گونجا تھا۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا یہ بات بتا کر۔ جتنے پیسے کہو گے تمہیں اس سے ڈبل ملیں گے۔ میں اس وقت اپنے پلازے پر کھڑا ہوں، وہاں پہنچو اور اپنے پیسے لے کر کچھ عرصے کے لیے رفو چکر ہو جانا۔ میری آج شام کی فلائٹ ہے، میں دبئی جا رہا ہوں۔ جی صاحب، ہم آ رہے ہیں۔ اور وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچے تھے اور ثاقب آفندی کو پولیس نے وہیں سے دبوچ لیا تھا۔ 2 لیڈی کانسٹیبل لے کر شرافت علی نے اس لڑکی اجالا سے سچ اگلوا لیا تھا۔ وہ سارا نکاح نامہ اور تصویریں AI سے نقلی بنوائی گئی تھیں اور وہ روتے ہوئے حقیقت بتا چکی تھی۔ اسے تو یہی کہا گیا تھا کہ ان کو الجھن میں ڈال کر اس میٹنگ سے صرف دھیان بھٹکانا ہے۔ تب تک وہ میٹنگ ثاقب اپنے نام کروا لیتا اور اس میں 100% چانسز بھی تھے۔ ان کا پلان بڑا کامیاب تھا، مگر حسان کی تیز دماغی نے اس کو اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، میں نے تمہیں کتنا برا بھلا کہہ دیا، میں تو بس ڈر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں ماما، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ خیر، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھ پر میری بیوی نے یقین کیا۔ ہاں بالکل، جب میں تمہیں برا بھلا کہہ رہی تھی تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ حسان ایسا نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ اور دیکھو، وہ بیوی ہو کر تم پر اعتبار کر رہی تھی اور میں ماں ہو کر بھی ڈاواں ڈول ہو رہی تھی۔ آج کل کے لڑکے ہیں بھی تو ایسے ہی، تمہاری نصرت خالہ کے بیٹے نے بھی تو ایسے کیا ہے، چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ بس شکر اللہ کا، اللہ نے مجھے اتنی نیک اولاد دی ہے۔ وہ بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے بولی تھی۔ پری کدھر ہے؟ وہ تو کمرے میں ہے، اتنا تیز بخار چڑھ گیا ہے اسے۔ اچھا، اسے میں دیکھتا ہوں۔ وہ کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایک طرف تمہیں مجھ پر اعتبار ہے کہ تمہارا حسان ایسا کچھ نہیں کر سکتا، دوسری طرف تمہیں مجھ پر اعتبار بھی نہیں ہے، اتنا تیز بخار چڑھا لیا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے بہت خوف سا آ رہا تھا۔ پورا دن دل کانپتا رہا ہے، مجھے بار بار آپ کے بارے میں برے خیال آ رہے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو دی تھی اور وہ حیران ہوا تھا۔ اس کو اس پر بیتے برے وقت کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ اور جب اس نے بتایا کہ اس پر آج فائرنگ ہوئی ہے تو پری کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ آپ چھوڑ دیں اس میٹنگ کو، اس میں اتنا بھی سے خطرہ ہے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، ڈر ڈر کر جینے سے بہتر ہے بہادری سے بندہ ایک دن ہی گزار لے۔ اور مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ وہ لڑکی چلی گئی؟ اس لڑکی کا یاد آتے ہی اس کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا تھا۔ ہاں، پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، سب کچھ فیک تھا۔ تو پولیس نہیں پکڑنا تھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس لڑکی کے بال جڑ سے اکھیڑ لوں، بدتمیز لڑکی۔ وہ دانت پیستی بولی تھی۔ ارے واہ، میری بیوی کو تو گالیاں بھی دینی آتی ہیں۔ جی، بہت گندی گالیاں بھی دینی آتی ہیں۔ وہ تو پھر میں شرافت میں چپ کر گئی۔ جی جی، مجھے پتہ ہے جتنی تم شریف ہو، وہ اس کو چھیڑتا ہوا بولا تھا۔ تو کیا شریف نہیں ہوں؟ وہ اس کو گھور رہی تھی۔ نہیں، آپ بہت شریف ہیں، بس وہ میرا بیبی آنے والا ہے، وہ ذرا بدماش ہے اور اس کی وجہ سے آج کل آپ کے دماغ کو غصہ چڑھتا رہتا ہے۔ وہ اس کی ناک کھینچتا ہوا بولا تھا اور پری نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کے ساتھ اپنا چہرہ ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ اس کہانی کا اصل حسن حسان اور پری کے کرداروں میں چھپی ہوئی وہ محبت ہے جو وقت کے ساتھ بچپن کی معصوم پسند سے ایک مضبوط رشتے میں بدل جاتی ہے۔ پری کی خاموش، وفادار اور معصوم محبت دل کو چھوتی ہے، اگرچہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی وابستگی اور حسان کی ہر چیز کو اپنا سمجھنے کی عادت بعض جگہ جذباتی طور پر غیر متوازن محسوس ہوتی ہے۔ حسان کا اپنی بیوی پر اعتماد، اسے یقین دلانا اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا اس کے کردار کا مضبوط پہلو ہے، مگر اس کی شوخی، جذباتی چھیڑ چھاڑ اور خطرے کے وقت حد سے زیادہ بے خوفی ایسے رویے ہیں جن پر سوچنا بھی ضروری ہے۔ ماہی کا کردار بھی خاص طور پر خوبصورت ہے کیونکہ اس نے اپنی کزن کی محبت کو سمجھا اور اسے اس کا حق دلانے میں کردار ادا کیا، جبکہ خاندان کے بزرگوں کا بچوں کی خوشی کو اہمیت دینا بھی کہانی کو ایک گرم جوش خاندانی رنگ دیتا ہے۔ اجالا اور ثاقب آفندی کے کردار کی یاد دلاتے ہیں کہ حسد، لالچ اور سازش وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں، مگر سچ کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ رشتوں کی بنیاد صرف محبت نہیں بلکہ اعتماد، احترام، سچائی اور ایک دوسرے کا ساتھ ہونا چاہیے۔ کسی کے کردار پر شک کرنے سے پہلے حقیقت جاننا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک لمحے کا بدگمان فیصلہ برسوں کے رشتے کو زخمی کر سکتا ہے۔ اور محبت صرف یہ نہیں کہ کسی کو اپنا کہا جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ مشکل ترین وقت میں اس پر یقین رکھا جائے،